अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूँ आपका मेज़बान सिगत बाकर। सबसे पहले मैं तमाम नाज़रीन को, तमाम आलम इस्लाम को, तमाम सुनने वालों को, तमाम आबनाए वतन को शब मेराज की अपनी जानिब से और तमाम 4 TV न्यूज़ की टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आज की शब की बरक़ात से, रहमतों से हमको मालामाल फरमाए और आज हमको ये तौफ़ीक़ अता करे कि हम आज की शब का कम अज़ कम कुछ हिस्सा हक़ अदा कर पाएँ। ज़िक्र व अस्कार करें, नमाज़ें पढ़ें, इबादत व अस्कार में वक्त गुजारें और अल्लाह के हुज़ूर यकीनन दिल से दुआ मांगे, अपने लिए दुआ मांगे, सारी इंसानियत के लिए दुआ मांगे, सारे मुसलमानों के लिए दुआ मांगे, और बिलखुसूस आज की शब शब मेराज है, और शब मेराज की निस्बत मस्जिद अक़सा से है, बैतुल मुक़द्दस से है। और उस मस्जिद अक़सा और उस बैतुल मुक़द्दस के लिए जो अपनी जानों की क़ुरबानियाँ पेश कर रहे हैं, उनके लिए बिलखुसूस आज की शब दुआ करें कि आज जो आर्जी फ़तेह उनको इन 15 महीनों के बाद मिली है, और यकीनन इज़राइल को, अमेरिका को शिकस्त से फास जो है देखनी पड़ी, शिकस्त का जो है सामना है, और आर्जी तौर पर जो फ़तेह हमको नज़र आ रही है, ये दुआ करें कि मुस्तक़िलन दायमी फ़तेह इन ताग़ूती ताक़तों के आगे फ़लस्तीनियों को अल्लाह ताला जो है इससे सरफराज करे। ये दुआ ज़रूर करें, और हमारी भी ये दुआ है। इसी के साथ मैं आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। आज हम दो मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहला तो हमारा हिस्सा होगा शब मेराज, मस्जिद अक़सा और फ़लस्तीनियों की क़ुरबानियाँ। शब मेराज वैसे आप यानी ये दीनी मौजू लगेगा, लेकिन हम पॉलिटिकली जो मस्जिद अक़सा से सारी मुस्लिम दुनिया का ताल्लुक़ है, और फ़लस्तीनी जिस तरह से अपनी क़ुरबानियाँ पेश कर रहे हैं, इस तनाजुर में आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके बाद दूसरा जो हमारा हिस्सा होगा प्रोग्राम का ब्रेक के बाद, वो होगा दस्तूर हिंद, यकसा सिविल कोड और वक्फ तरमीमी बिल। दो मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार MM माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया, और आपको भी शब मेराज की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। नाज़रीन, कुछ ही वक्त के बाद हमारे साथ यानी ब्रेक के बाद हमारे साथ एडवोकेट संतोष कुमार यादव साहब भी जुड़ेंगे। हम उनसे भी ज़रूर जो है दस्तूर हिंद और यकसा सिविल कोड और वक्फ तरमीमी बिल के हवाले से जो कुछ चल रहा है मुल्क में, उस पर हम उनसे भी बात करेंगे। आगाज़ करते हैं बैतुल मुक़द्दस से, आगाज़ करते हैं मस्जिद अक़सा से, आगाज़ करते हैं उन क़ुरबानियों से जो फ़लस्तीनी यानी दे रहे हैं। भाई साहब, 15 महीने तक क्या कुछ जुल्म नहीं किया गया, क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इज़राइल जो चाहता था, अमेरिका जो चाहता था, वो नहीं कर पाए। मैं आपसे सबसे पहले ये ज़रूर आपसे जो है चाहूँगा कि आप इस पर रोशनी डालें कि कहीं ना कहीं मस्जिद अक़सा से, बैतुल मुक़द्दस से, हम ज़रूर इस मौजूदा सूरत हाल पर आएंगे, लेकिन मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस से मुसलमानों के कनेक्शन को तोड़ने की ज़रूर कोशिश की गई है, यानी बातिल क़ुव्वतों की जानिब से, अग़यार की जानिब से। इस हवाले से माई साहब आप क्या कहेंगे कि वाक़ईतन क्या हमारा रिश्ता है, और वाकई हमको हमारे क्या फ़राइज़ बनते हैं माई साहब मस्जिद अक़सा के हवाले से? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, मुक़द्दस रातें ख़ासकर इस्लाम के हवाले से, और वैसे भी माह रजब, उसके बाद शाबान, रमज़ान, इस तरह मुहर्रम तक एक बहुत मुक़द्दस तरीन अय्याम होते हैं, और इसमें बड़ी फजीलत है। वैसे हर दिन मुक़द्दस है हमारे लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जैसा आपने बताया मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस के बारे में, ये दरअसल देखिए ये क़िबला अव्वल था। अब जो लोग अब्राहिमिक रिलीजन की बात करते हैं या अब्राहिमिक अकॉर्ड की बात करते हैं, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, और उससे कबल भी मुसलमानों को ये कहा गया कि आपका क़िबला अव्वल जो है मस्जिद अक़सा है, जो बैतुल मुक़द्दस है। ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक ही कैंपस में है ये, तो वहीं से। और ये शब मेराज की जो बात है, देखिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी कायनात के लिए, सारी दुनिया के लिए नहीं, सारी कायनात के लिए रहमत है, रहमतुल लिल आलमीन बनाया गया। बेशक। और उस हवाले से उनका एक मुक़द्दस सफ़र, इस सफ़र के बारे में मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़र और मुख्तलिफ़ जो थिंकर्स हैं, हत्ता कि नॉन मुस्लिम थिंकर्स भी जो हैं,
انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو خیر وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جہاں تک اس بات کی یقیناً ہے کہ یہاں سے سواری شروع ہوئی تھی، اور یہیں سے سارے انبیاء کی، خود یہ کہا جاتا ہے کہ امامت کی اس سلسلے میں. امامت دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا جاتا ہے، جی اور بابا آدم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. جی تو یہ کئی اسٹیج ہے. حضرت آدم علیہ السلام فرسٹ اسٹیج سمجھ لیجئے، حضرت نوح علیہ السلام سیکنڈ اسٹیج ہے، جی تھرڈ اسٹیج جو آ کر چکا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد آخری جو اسٹیج ہے یہ چار اسٹیج ہے. اور حضور پاک کے نام میں محمد بھی 4 حرف ہے. جی تو یہ چیز یقیناً یہاں سے انبیاء کی جو ہے سرداری اور امامت، یہ ایک بڑا تقدس ہے. جی اور جیسا کہ آپ نے بتایا، اس تقدس کو ختم کرنے کے لیے ابھی سے نہیں، بہت عرصے سے باتیں یعنی کام سازشیں ہوتی اور رہی. اس پر کافی انویسٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے. ہوں. لیکن جتنا جتنا دبائیں گے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اس طریقے سے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر غزہ کے بعد بھی ہم اس کو جوڑ دیں گے، جی کیونکہ اس سے اور روشنی ملے گی. اس کو بچانے کے لیے، اس تقدس کو، اس قبل اول کو، دیکھیے مدینہ پاک میں ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین کے نام جی سے. جو لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں وہ ضرور اس مسجد کو بھی جاتے ہیں، جی اور وہ اس علاقے کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے یعنی نماز کی حالت میں جی حکم ہوا ہے ہوں. حضور پاک کو کہ اپنا قبلہ حضرت ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کی طرف کیجیے گا. پہلے وہیں سے ہوتا تھا. حضور نے جب اسلام کی تبلیغ کی تو ابتدا وہیں سے ہوتی تھی، بیت المقدس کی طرف یہ رخ کر کے نماز پڑھتے. اب آپ دیکھیے ساری دنیا میں آپ کہیں بھی جائیے، جاپان سے لے کر کینیڈا تک بھی آپ پورا گلوب دیکھ لیجئے، ہر طرف جو بھی مسجد ملیں گے اس کا ایک رخ ہوتا ہے. جی جبکہ دیگر عبادت گاہوں کے بارے میں ہم نے کافی کام کیا، ایسا نہیں ہے، اور ہر ایک کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے جو بھی اچھی چیزیں ہیں اس کو بھی پیش کرتے ہیں. اس کا ایک رخ نہیں ہوتا ہے کبھی. لیکن صرف اسلام میں ایک ایسی ہے، ایک مرکزیت کو دی گئی ہے، جی اور یہ مرکزیت وحدت کے اوپر ہے. ایک ایسا مقام جو آپ دیکھیے، خود جو لوگ کعبہ شریف کو جاتے ہیں یا مکے میں جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھیے کہ وہ مسجدیں کس طرف، ان کی عبادتگاہیں کس طرف ہوتی ہیں، ان کا رخ قبلہ کیسا. اور آپ دیکھیے کئی لوگ، ہم سفر میں بھی رہتے ہیں تو آج کل فون پہ بھی جو ہے قبلہ نما آج کل ہوتا ہے، جی تو اس کے لحاظ سے اپنا رخ بدل کے کعبے کی طرف دوسری طرف نہیں کر سکتے. جی تو یہ اس کا تقدس ہے، اور اس تقدس کی خاطر ماضی میں بھی ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی تھیں، اور اب ہماری آنکھوں کے سامنے. جی ہم نے تو پہلے بہت کچھ سنا، صلیبی جنگوں کے بارے میں سنا، تاریخ میں پڑھے ہم، جی تو ہاں. وہ واقعات تو ہم نہیں، لیکن اب ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے، جی. قدرت نے ہم کو یہ موقع دیا. دیکھو کہ یعنی خدا کے اور رسول کے چاہنے والے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہوئے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. جی. ورنہ ان کے لیے دنیا بہت بڑی ہے، سب ویلکم کرتے ہیں. اب دیکھیے آج ایک بیان جو ہے، آپ نے جی کچھ ہاں. دیر پہلے ہمارے پروگرام سے پہلے بات آئی ہے مجھے، جی کہ کیسے ایک جو خود کو جو ہے دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے، اس نے کہا کہ نہیں، ان کو ادھر بسا دیجئے، ادھر بسا دیجئے. کلین آؤٹ غزہ تو سلوگن دے رہے ہیں. تو یہ ہے تو پہلے ہی ہوتا تھا. اتنے 50,000 60,000 جو تو بھی ہو، اب تو خیر وہ عدد الگ ہے، جی. لیکن کافی تعداد میں اتنی تباہی. اب آپ دیکھیے وہاں کا جو ایریل منظر دیکھیے غزہ کا، کوئی عمارت سلامت نہیں جی ہے، ہاں. سب نست و نابود ہو چکا ہے، پورا ملبہ میں تبدیل ہو گیا ہے. لیکن اب دیکھیے چھوڑنے کے لیے، اب دیکھیے نارتھ میں لوگ کس طریقے سے پیدل چلتے ہوئے اپنے جا رہے ہیں. جی ہاں. کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا کوئی گھر تو نہیں ہے وہاں. جی ہاں. وہ ایک کھنڈر کو اپنا گھر سمجھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وہاں رہنا ہے، ہمارا قبلہ اول وہاں ہے، ہمارے حضور پاک ہمارا جو نسبت ہے ان سے جو نسبت ہے، اور وہیں سے انہوں نے آسمانی سفر طے کیا. بے شک. اور براق کا جو معاملہ ہے، جی دیکھیے اس کا ایک کانسیپٹ ہے، کس طریقے سے یہ چیزیں ہوئیں اور کیسے جو ہے متکلم ہوئے. جی حالانکہ حضرت موسیٰ کو جو ہے کلیم اللہ کہا گیا ہے، لیکن وہ کلیم اللہ ان کی جو درجہ تھا وہ کچھ اور تھا، ان کا جو درجہ تھا کچھ اور ہے. قربت جو ہوئی، اور وہاں آپ کو کیا کیا تحفے ملے. وہاں آپ کو ایک ڈسپلن ملا، عبادت کے ذریعے آپ کو ایک اچھائی کی ترغیب دی گئی، انسانیت کی ترغیب دی گئی. اور یہی چیز ہے آج دنیا میں اسلام کو مقبول ہونے کی. میں اس سے پہلے بھی آپ کو ایک ریفرنس دیا تھا، PEW. میں سمجھتا ہوں ناظرین بھی یہ چیزوں کو دیکھیں. PEW جو واشنگٹن میں ایک بہت بڑا ریسرچ کا ادارہ ہے، میں ریسنٹلی وہ دیکھ رہا تھا. جی جی آفٹر مات آف غزہ، اس کی جو ہے یورپ اور امریکہ کی سوسائٹی میں اس کا کیا اثر ہے جی جی اس حوالے سے.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ فنڈڈ کس کا ہے الگ ہے، لیکن اس پہ جو ریسرچر جو کام کر رہے ہیں وہ کتنا انہیں ٹھیک ہے پروفیشنل بھی ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کا بھی ایک نظریہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ بالکل، لیکن ان کے نظریے کے باوجود انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ تم جتنا جس چیز کو دبا رہے ہو وہ بہت یہ دانشمندی نہیں ہے، یہ ادھر سے جائے گا. یہ تم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 1 لاکھ لوگوں کو تباہ کر دیا، 25 لاکھ کی آبادی کو جو ہے شہروں کو مٹا کے رکھ دیا، لیکن یہ جو ہے ان کی خام خیالی ہے، بلکہ ماضی کے کچھ ریفرنسز دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ چیز رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ جس چیز میں اچھائی ہے، جس چیز میں روح کی تسکین ہوتی ہے. اب آپ دیکھیے انسان کا جو ڈھانچہ ہے روح کے اوپر ہے، اسپرٹ کے اوپر، جو سول ہوتا ہے اس کے اوپر ہے، وہ نکل جائے تو ختم، وہ مردہ ہو گیا، وہ جسم سے کوئی لینا دینا نہیں. تو یہ جو روح ہے وہ اصل زندگی ہے روح کو. تو جو ہمیں جو ہے ان چیزوں کو پڑھنا، ان تحقیقات کو پڑھنا، ٹھیک ہے ایک اینگل اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. ہم بھی کئی چیزیں روز خبریں پڑھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، لیکن اس کے لحاظ سے ہم اپنا اینگل سے بھی اپنا زور لگاتے ہیں کہ بھئی ہماری نظر میں کیا ہو سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبل اول کے لیے اتنی بڑی قربانیاں آج کے دور میں یہ ہمارے فلسطینی بھائی دے رہے ہیں، اور ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی بھی دیتے آ رہے ہیں. اور آپ دیکھیے اکثر جمعے کے دن ان کو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، روکا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں کی تعداد میں مسجد اقصی میں جو ہے مسجد میں عبادت کرتے ہیں، اور آج شب بھی لوگ باوجود رکاوٹوں کے آج جا کے عبادت کرتے ہیں. تو اور ایک بات ہے، اس کی جو ہے تولیت کس کے نام پہ ہے. اور دیکھیے کس طریقے سے برٹش اور فرانس نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو کچھ ڈرامہ کھیلا، اس کی تولیت جو ہے اب جارڈن کا حکمران ہے، لیکن یہ تولیت رکھنے کے باوجود بھی یہ کچھ نہیں کر سکتا. یعنی بتا رہا ہوں شاہی ہوں گی اس کے پاس، وہ بھی تو واشنگٹن کا وہ بھی ایک غلام آدمی ہے، اس کا کوئی خیر کیا بولیں گے اس کے بارے میں، حالانکہ وہ اشراف میں سے ہے، اس کا حسب و نسب مکے کے ہاشم خاندان سے ہے. اس کے باوجود دیکھیے حضور نے اپنے آخری خطبے میں یہ کہہ دیا تھا، نسب حسب اپنی جو ہے آپ کے کردار سے ہو سکتا ہے. آپ یہ سمجھ، تو یہ جو چیز ہے نا، تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی تولیت ان کے حوالے کی گئی. تو یہ ہمارے لیے دیکھیے اب اس کا جو تحفظ ہے، اس تحفظ کے لیے یقیناً ہم دعائیں کریں، جیسا آپ نے کہا، یقیناً ان کے لیے دعائیں کریں، اور ان لوگوں کے لیے جو اس مسجد کی، اس مقدس قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے ہر چیز کی، اپنے مال متاع کی جو قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے لیے ان کے حق میں دعا کیجیے کہ بھائی یقیناً آخری فتح انہی کی ہوگی. یقین بھائی صاحب، اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے، جو ایک تو ڈونالڈ ٹرمپ کا مطلب ایک کے بعد ایک کیا مطلب، ڈونالڈ ٹرمپ مطلب جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ دنیا کے واقعی مطلب بادشاہ کے طور پر جو ہے ہر کسی کو، کبھی طالبان کو کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر کولمبیا کو ادھر کچھ کہہ رہے ہیں، ادھر کسی کو، مطلب مختلف جو احکامات اور پالیسیز کا جو اظہار ہو رہا ہے، اور جس طرح سے یعنی یہ جتنی قربانیاں دی غزہ کے لوگوں نے 15 مہینوں میں، تو انہی سے کہہ رہے ہیں کہ کلین آؤٹ. اور اردن، جارڈن اور مصر کو چاہیے کہ جو ہے ان کو فلسطینیوں کو ایکسیپٹ کریں اور فلسطینیوں کو جو قبول کریں. تو مطلب کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ویسٹ بینک میں جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے، اور حماس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ویسٹ بینک دوسرا غازہ بن سکتا ہے. یہ نہ صرف حماس نے بلکہ اقوام متحدہ کے جو ایلچی ہیں فلسطینی، اور اس معاملے میں جو 3 ایلچیاں ہیں، تو انہوں کا بھی بیان گزشتہ دنوں آیا اخبار میں کہ یہ جو ہے مغربی کنارہ غزہ بن سکتا ہے، جس طریقے سے جو ہے. اور آپ دیکھیے جس طریقے سے جو تجویز کلین آؤٹ کی بات کی گئی ہے، یہ بالکل ایک قسم کی ایک اشارہ ہے کہ میرا جو مقصد تھا اس کو پوری طریقے سے اس کو ملبے کو اب صاف کر دینا ہے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ ان کے لیے جو ہے پاس ہے اس کے بارے میں، یعنی سمجھ لینا چاہیے اس کے بعد کیا ہوگا وہاں. اور مصر اور جارڈن سے اب یہ دونوں بھی واشنگٹن کے مسلمہ غلام ہیں، اور واشنگٹن کی وجہ سے ہی یہ لوگ، کیونکہ آپ دیکھیے السیسی جس طریقے سے ایک جمہوری صدر جو ہے محمد مرسی کو اس نے شہید کر کے کیا، پہلے گرفتار کیا، اس کا جیل میں زہر ڈال کے ان کو جو ہے شہید کر دیا، اور خود بن بیٹھا، اور ایک ڈرامہ کرتا ہوا میرے کو ریفرنڈم آ گیا، فلاں آ گیا. یہ کچھ نہیں ہے، یہ پورا. اور آپ کو یاد ہوگا جس دن محمد مرسی صدر بن گئے تھے، اس وقت اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے یہی کہا تھا کہ ان کو تو ہم نکال کے پھینک دیں گے، اور وہ چیز امریکہ کی حمایت اور عربوں کی وجہ سے یہ ایگزیکیوٹ ہوئی.
جی ایک قسم کا جو ہے جھوٹا وہ کر کر ان کو فوج کی طرف سے گرفتار کیا گیا. ایک لمبی کہانی ہے. جی تو یہ آپ کرتے رہیں گے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسا آپ نے ابھی کہا کہ وہ ساری دنیا کا خود کو جو ہے وہ سمجھتا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا دماغی حالت کیسی ہے اس کا اندازہ میں 1-2-3 مثالیں حالیہ دنوں کی دیتا ہوں. جی ایک مثال یہ ہے کہ میں WHO سے نکل جاؤں گا. پھر آج ایک آیا کہ نہیں واپس بھی آ سکتا ہوں. وجہ کیا ہے کہ دیکھو ہم اتنی آبادی 30-34 کروڑ کی آبادی ہے تو ہم 50 بلین جو ہے ڈالر 50 وہ اب ہم امداد کر رہے ہیں. چین کی آبادی جو ہے وہ 140 کروڑ کچھ ہے اور وہ 3 بلین ایسا کچھ دے رہا ہے. وہ اتنا کم دے رہا بھائی اگر تھوڑا سا ہوا تو میں تھوڑا کم کر کے بھی آ جاتا ہوں. یہ ہو گیا. دوسرا برتھ رائٹ سٹیزن شپ میں بتا رہا ہوں. جی ہاں اس کے بارے میں خود امریکہ سے میں نے بات کی. جو جیورسٹ ہیں وہاں مطلب جو سالیسیٹرز بولتے ہیں وہاں ایڈوکیٹس وغیرہ کو جی ان سے بات کی. تو بھائی یہ معاملہ کیا ہے. فی الوقت تو یہ جو ہے ایگزیکٹو آرڈر ہے جی یہ سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتا ہے. جی جی ٹھیک ہے آرڈر تو نکل گیا لیکن اس پہ انہوں نے جیسا کہا کہ 20 فروری سے ہوں گا کروں گا. تو انہوں نے ایک بات کرائی کہ بھائی کچھ لوگ جو باہر کے لوگ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں جو پریگننٹ ہیں وہ جو ہے پری میچور جو ہے ڈیلیوری کرانا چاہتے ہیں تو ان کو انہوں نے صلاح دی آپ اس میں مت پڑیے. آپ اپنے وقت پہ کیجیے. اپنی صحت کو خراب مت کیجیے. آپ کی صحت خراب ہوگی آپ ہونے والے بچے کی صحت خراب ہوں گی. انہوں نے یہ بات بتائی. ایک تو خیر واشنگٹن کی عدالت نے اس پہ اسٹے لگا دیا. دوسرا انہوں نے 19 ریاستوں کی مثال دی. اس نے اس کو ویٹوز کر دیا. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایگزیکٹو آرڈر سبجیکٹ ٹو دا اپروول آف کانگریس اینڈ سینٹ. یعنی ان کے 2 پارلیمنٹ کے چیمبر ہوتے ہیں کانگریس اور سینٹ اور یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ کانسٹیٹیوشن میں یہ بات ہے کہ جو یہاں پیدا ہوگا جو انسان یہاں پیدا ہوگا اس کو پیدائشی حق ملے گا شہریت حاصل کرنے کا. انہیں حاصل کرے گا نہیں لے گا یہ اس کے اوپر آپشن ہے. بالکل اس کو مل جائے گا. تو یہ چیزیں حالانکہ وہ پہلے صدر رہ چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار جو ہے نیا فقیر ہے جلدی اس کو بھیک کی جلدی لگ رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے. یہ تو فقیر پرانا فقیر ہے تجربے کار فقیر ہے. تو یہ اس کا کانٹرڈکشن اس طریقے سے دیگر جو ان کے جو ایگزیکٹو آرڈرس ہیں. اب آپ دیکھیے یہ صرف تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو جیسا کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش جیسے کنٹریوں کو ڈرانے کے لیے کر رہے ہیں لوگ اور کچھ نہیں ہے. عربوں کو ڈرانے کے لیے یہ چیزیں کر رہے ہیں کیونکہ عرب بھی کافی جو ہے امیگرینٹس کافی عرب لوگ بھی ہیں عرب ہیں افریقن ہیں. تو یہ ایک جو ہے ڈر آپ سب کو ڈرا سکتے ہیں لیکن جو پہلے ہی سے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں آپ کا ڈرانا ناکام ہو چکا ہے وہاں پر. یہ بات غزہ میں یہ چیز دیکھیے حماس کے ایک ترجمان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے. اس میں انہوں نے تو اس کو بالکل ایک فضول بیوقوفی کی باتیں ہیں. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ہم تو آپ کی طاقت وہ منوا نہیں سکی تو آپ کا یہ بیان کیا منوا سکے گا. نہیں بتا انہوں نے کہا کہ ایسا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم لوگ یہاں یہیں رہیں گے یہیں شہید ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ زمین یہ ہم قبلہ اول اس کی حفاظت اور ہماری جو سرزمین ہے اس کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. نام کے لیے کئی لوگ اب بیانات آ رہے ہیں نہیں جارڈن کا وزیر ایک بول رہا مصر کا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا پہلے سے ہم ایسا ہے فلاں ہے. یہ تو خیر ایسا ہے لیکن جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کیا وہ لوگ کیا ہے کہ جانے تیار ہے وہ لوگ قطعی نہیں. وہ لوگ شہید ہو جائیں گے لیکن وہاں سے ہٹیں گے نہیں. اب دیکھیے رفح کراسنگ پہ بھی کئی لوگ جا سکتے تھے لوگوں نے مصر میں جانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم یہیں رہیں گے. اور آپ دیکھیے کس طریقے سے پیدل آ کر قافلے چونکہ ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے ان علاقوں کو جا رہے ہیں اور شرط بھی رکھی ہے کہ جو ہے سواریاں نہ ہو پیدل جو ہے واپس آئیں. تو یہ جو اتنا عزم حوصلہ رکھتے ہیں. اور ایک بات میں اس سے پہلے بھی شاید بولا ہوں گا کہ دنیا میں کوئی ایسا ہتھیار ابھی تک کسی نے نہیں بنایا جو یعنی انسان کے عزم اور حوصلے استقلال کو شکست دے سکے. تو یہ ثابت ہوا. ٹھیک ہے قربانی بہت مہنگا سودا ہوا ضرور ہے لیکن یہ ساری دنیا پہ راز. اب دیکھیے جو ہے مغرب کے جو اخبارات بھی اب اس بارے میں لکھنے لگے ہیں کہ کس طریقے سے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم ان کو کچل کر ہمارے جو کڈنیپرس ہیں ان کو لا لیں گے پوری طریقے سے یعنی ملیامیٹ کر دیں گے. کہا تھا ہم ان کو تو ملیامیٹ کر دیں گے اور پوری طریقے سے جنگی کیبنٹ کا اعلان ہوا. اس میں اپوزیشن بھی آ گئے یعنی پوری یعنی اس طریقے کی. اور
बाइडन के मुताबिक 22 मुल्कों की फौज, 22 मुल्कों का हथियार, जबकि उसके बढ़ गई है, और उसको जंग भी नहीं, एंटी टेरर ऑपरेशन का नाम दिया गया। तो इतना होने के बाद भी, ये इतने 15 महीने से गुजरने के बाद भी, अब देखिए वो 3 और कल 4 जो हुए, किस तरीके से वो किस तरीके से वो चेक पॉइंट पर, किस तरीके से उनको वहां तक ले जाया गया, फिर किस तरीके से विदा किया गया, और उनकी हालत देखिए वो किस तरीके के रहे, किस हद तक। तो ये एक मुहम्मा समझ में नहीं आ रहा, हम उनकी इंटेलिजेंस, उनके 22 मुल्कों की कुछ नाकाम हुआ सब। तो ये एक मानों में ये एहसास शिकस्त है, और नेतन्याहू पर अब ये शिकंजा कसता जा रहा है। और यही वजह है कि नए जो प्रेसिडेंट है हमारे डोनाल्ड ट्रंप, अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये भी कंसेशन देते हैं, वेस्ट बैंक पे भी आप कुछ भी कर लीजिए। नेतन्याहू को सपोर्ट करने के लिए कर रहे हैं उनकी जंगबंदी जो है फलस्तीनियों की तरफ हमदर्दी के लिए नहीं है। हमदर्दी होती तो ये बहुत पहले ही आवाज़ उठाते थे, लेकिन हमदर्दी नहीं है, एक तरीके से अपने जो है जिसके वो अलाई हैं उसको बचाने के लिए उन्होंने ये कोशिश की। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।